सफ़र और मुज़फ़्फ़र से मुतअल्लिक़ बेबुनियाद बातें। ज़माने जाहलियत में अहले अरब महज अपने बातिल ख़यालात की वजह से इसे मनहूस ख़याल करते थे। जैसा कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वफ़ात 855 हिजरी आप फरमाते हैं, दौर जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले माह सफ़र के बारे में लोग इस किस्म के वहमी ख़यालात भी रखा करते थे कि इस महीने में मुसीबतें और आफतें बहुत होती हैं। इसी वजह से वो लोग माह सफ़र के आने को मनहूस ख्याल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र और मुज़फ़्फ़र के बारे में इनके वहमी ख़यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया, ला सफ़रा यानी सफ़र कुछ नहीं। मुहक्किक अलल इतलाक़ हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी वफ़ात 1052 हिजरी में इस हदीस की शरह में लिखते हैं, अवाम इसे यानी सफ़र के महीने को बलाओं, हादिसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देते हैं। ये अक़ीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं। सफ़र बाबरकत महीना है, इसको गलत ना कहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें भी बहुत बरकतें रखी हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र में नहूसत से मुताल्लिक़ लोगों के गलत नज़रियात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि जैसे ही इस बाबरकत महीने की आमद होती है तो नहूसत के वहमी तसव्वुरात के शिकार बाज़ नादानों की जानिब से इस पाकीज़ा महीने से मुताल्लिक़ तरह तरह की गलत फहमियों पर मुश्तमिल पैगामात फैलाए जाते हैं और इस माह को इंतहाई मनहूस तसव्वुर किया जाता है। इस महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का ख़तरा है, सफ़र करने से बचना चाहिए, एक्सीडेंट का अंदेशा है, शादियां ना करें, बच्चियों की रुखसती ना करें कि इससे घर बर्बाद होने का इम्कान है। ऐसे लोग बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं करते, घर से बाहर आमदोरफ्त में कमी कर देते हैं। इस गुमान के साथ कि आफात नाजिल हो रही हैं, अपने घर के एक एक बर्तन को और सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में इस माह में मैयत हो जाए तो उसे मनहूस समझते हैं, और अगर इस घराने में अपने लड़के या लड़की की निस्बत तय हुई हो तो उसको तोड़ देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। सफ़र को मनहूस समझना ये जहालत है। सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं। खुसूसन माह सफ़र की इब्तदाई 13 तारीख़ें बहुत ज़्यादा नहस यानी नहूसत वाली मानी जाती हैं और इनको 13 तेज़ी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं, ये सब जहालत की बातें हैं। 13 तेज़ी की शरई हकीकत। सफ़र और मुज़फ़्फ़र के पूरे महीने से मुताल्लिक़ नहूसत का तसव्वुर तो आम ही है, बिलख़ुसूस इसके इब्तदाई 13 तारीख़ों और इस महीने के आखिरी बुध के बारे में बहुत सी खिलाफ शरीयत बातें मशहूर हैं। मसलन इब्तदाई तारीख़ों में घुंघनियाँ यानी चने या गंदम उबाल कर नियाज दिलाई जाती है, मखसूस तादाद में सूरत मुज़म्मिल का ख़त्म करवाया जाता है, साहिल समंदर पर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाली जाती हैं। इन सब बातों के पीछे लोगों का ये जहन बना होता है कि माह सफ़र में जो आफात व बलियत नाजिल होती हैं, इन कामों को करने से ये बलाएँ टल जाती हैं। याद रहे, मुसीबतें और आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और उनके लिए कोई दिन या महीना मखसूस नहीं, बल्कि जिसके हक़ में जो आजमाइश लिखी जा चुकी है वो उसे पहुँच कर रहती है, अब चाहे सफ़र का महीना हो या साल के दीगर महीने। नीज़ ये बात भी जहन नशीन रहे कि कुरान ख़ानी या नियाज फ़ातिहा करना मुस्तहब काम है और हर तरह के रिज़्क़ हलाल पर हर माह की किसी भी तारीख़ को किसी भी वक्त दिलवाई जा सकती है।
لیکن محض وہم کے بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر تیرا تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ اور سفر کا جو آخری بدھ ہے اس کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کہی جاتی ہیں، آئیے اس کے بارے میں سنیے۔ ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقع جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب یہ بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس میں سخت فتنہ ہے، اور 4 شنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 240، بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 659۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا، یہ بھی محض باطل ہے۔ ماہ سفر اور اسلامی تعلیمات، یہ سب باتیں اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان علم دین حاصل کرتا، علم دین کو صحیح طریقے سے پڑھتا، پھر اس کو پتہ چلتا کہ سفر المظفر کتنا شان والا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ان باتوں کو پڑھ کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل گیا ہوگا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ ماہ سفر کے بارے میں نحوست کا وہم ختم کرنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ سال کے تمام مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی دن یا مہینہ ہرگز منحوس نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں صبح و شام رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح ماہ سفر کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، بشرطے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کی بجا آوری کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیکیوں میں زندگی بسر کریں۔ اگر کوئی اس مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مشغول رہے اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ اس کے گناہوں کی نحوست تو ہو سکتی ہے، اس مہینے سے اس نحوست کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں،
بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ جس زمانہ کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 83۔ ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کے متعلق وہمی خیالات کو کیسے دور کریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہم اور بدشگونی دونوں ایک ہی بے حد مہلک امراض میں سے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر 2، بدشگونی کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم عز و جل پر توکل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ خیال دل سے جاتا رہے گا۔ نمبر 3، بدشگونی کا تیسرا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کا مطالعہ کیجیے اور ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے۔ نمبر 4، بدشگونی کا چوتھا سبب نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ دینا اور اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا بھی ہے۔ برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے، تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے۔ بدشگونی دور کرنے کا ایک طریقہ ذکر و اذکار اور وظائف کی کثرت بھی ہے۔ اس کا علاج بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قسم یعنی بدشگونی وغیرہ کے خطرے وسوسے جب کبھی پیدا ہوں ان کے واسطے قرآن و کریم اور حدیث شریف سے چند مختصر اور بے شمار نافع یعنی فائدہ دینے والی دعائیں لکھتا ہوں۔ انہیں ایک ایک بار خواہ زائد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے پڑھ لیں۔ اگر دل پختہ ہو جائے اور وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب وسوسہ پیدا ہو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ و رسول کے وعدے سچے ہیں اور شیطان ملعون کا ڈرانا جھوٹا۔ چند بار میں بعونہ تعالی یعنی اللہ پاک کی مدد سے
وہ وہم بالکل زائل یعنی ختم ہو جائے گا، اور اصلاً بالکل یعنی کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ دعائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران 173۔ نمبر 2، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ عز و جل، تیری فال فال ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 645۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب میں بدشگونی کی قسمیں، اچھے برے سکون کی مثالیں، بدشگونی کی مختلف صورتیں، بدشگونی کے نقصانات، فال کھولنے اور اس کی اجرت کا حکم، استخارہ کرنے کے طریقے، دعائیں اور ان کے فائدے، ماہ سفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات، کھیتوں کو نظر بد سے بچانے کا نسخہ، سبق آموز حکایات و واقعات اور دیگر کئی مدنی پھولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیۃً طلب فرمائیے، خود بھی اس کا مطالعہ کیجیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اللہ پاک توفیق دے تو زہ نصیب زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم بھی کیجیے۔ دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھا آپ نے ماہ سفر کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا برکتیں ہیں، اس کو کیسا گزارا جائے، اس کے بارے میں بے بنیاد باتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں کتنے بزرگان دین کا عرس مبارک بھی ہے، جیسے شہدائے بیر معونہ، یہ 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ نے شہادت پائی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر 7 سفر کو، شہزادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابو بکر 8 سفر کو، ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث ہلالیہ آپ سفر کے مہینے میں، حضرت امام حافظ محمد بن علی حکیم ترمذی آپ بھی سفر کے مہینے میں آپ کا عرس مبارک۔ منبع فیض عالم حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سفر المبارک۔ مشہور ولی کامل شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا قریشی ملتانی 7 سفر کو۔ زینت خاندان غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ سید حسن بغدادی 26 سفر کو۔ قطب الاقطاب حضرت ابو سرائر احمد بن عروس حواری مالکی 2 سفر کو۔ حضرت مجدد الف ثانی 28 سفر کو۔ پیر سید احمد شاہ ترمذی کالپوری 19 سفر کو۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی 14 سفر کو۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی 7 سفر کو۔ محمد علامہ محمد فضل حق خیر آبادی چشتی آپ 12 سفر کو۔ خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی نظامی آپ 24 سفر کو۔ حضرت سید ابوالعباس احمد بن زینی دہلان جیلانی مکی شافی 4 سفر کو۔ اس طرح بہت سارے بزرگان دین کی یہ فہرست موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 25 سفر ہے، 25 سفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ 26 سفر آپ کی ولادت ہے۔ تو دیکھو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت لوگ ہیں، ان کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینوں کو بھی برکت والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس مہینے پر جو ہم نے وظائف سنے ہیں وہ یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے بنیاد باتیں ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔